अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीम उल आवान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको खुशामदीद कहता हूं। आने वाले नए नाज़रीन से गुजारिश है, हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जहां पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही वहां पर आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें। आज एक बहुत अच्छी खबर के साथ अपनी बात का आगाज़ करता हूं। आज जब सुबह के वक़्त जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो KSE इंडेक्स पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने एकदम जंप लिया और आज नफसियाती हद जो थी 91,000 की नफसियाती हद को अबूर कर लिया। और इसके साथ जैसे ही 91,000 से ऊपर गई तो एकदम थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आया और थोड़ी देर के बाद फिर स्टेबल हो गई। इसका शाखसाना किससे मिलता है कि आने वाले चंद दिनों में जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर 2 से 3 अरब डॉलर का इजाफ़ा हो रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाला है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि लोगों का एतमाद पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर, पाकिस्तान में बिज़नेस पर और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बढ़ रहा है। और सब जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के पार्टनर हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं और लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज अपनी नफसियाती सराहत को अबूर करते हुए उसने आज एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि 91,100 और समथिंग ऐसे चली गई। उसके बाद एक और ख़बर हमने आपको देनी थी। आज PTI ने, जो कि कहते थे कि हम इस आईनी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस आईनी जो तरमीम 26वीं तरमीम हुई है हम इसको नहीं मानते, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो पार्लियामेंट में इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर आप लोग सब मिलकर एक सिस्टम को सेट करें, नुमाइंदगी होगी चारों सूबाई असम्बलियों की और उसके बाद पार्लियामेंट की, ताकि सब मामला खुश असलूबी से हो सके। तो आज इस पार्लियामेंट कमेटी को PTI ने कबूल कर लिया है और PTI इसमें बैठने में रजामंद हो गई है। इसमें समझ में ये बात नहीं आ रही, कभी ये हाँ करते हैं, कभी ये ना करते हैं, कभी कहते हैं कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते, कभी 26 तरमीम के जो ज़रिए चीफ जस्टिस आए हैं उनको नहीं मानते। और अब ये उस पर बैठने पे रजामंद हो गए हैं और कहते हैं कि हम भी दो नाम देंगे और वो पहले बानी PTI के पास लेकर जाएंगे, मुशावरत होगी फिर जाएंगे। या तो बैठो या ना बैठो, या एहतजाज करो या आराम से बैठ जाओ, ये कहना था। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, आपकी इज़्ज़त और तकरीम भी बढ़ेगी। ये क्या मसला हुआ? कभी आप कहते हो कि हम इसमें आइन का हिस्सा नहीं बनेंगे, कभी बैठ जाते हो, कभी पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बन जाते हो, कभी उस पर एहतजाज कर देते हो। और आज उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनेंगे और पार्लियामान के अंदर जो मशावरत होगी, जो मामलात होंगे, जो कानून साजी उसका हिस्सा बनेंगे। पहले ये 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रहे थे, उसमें मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होकर बैरिस्टर गौहर ने भी ये कह दिया था कि हम एहतजाज करेंगे, हम इसको नहीं मानते। मौलाना ने वोट दे दिया। और सुनने में आ रहा है कि 27वीं तरमीम भी आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। जैसे ये अभी शोर कर रहे हैं, अभी शोर करते रहेंगे, अपनी दुकानदारी चमकाते रहेंगे, इसी तनख्वाह पर काम सब करते रहेंगे और लास्ट में उसको भी मान लेंगे। 26 आईनी जो तरमीम हुई है, इसमें जो भी शब खून मारा जाता था पार्लियामेंट के ऊपर, उसको अभी मारने के लिए जुर्रत का सामना करना पड़ेगा, मगर वो कोई भी नहीं करेगा। क्यों? कि ये एक आइनी तौर पर, एक आइन की तरमीम के तौर पर
اور یہ بھی باقاعدہ طور پر ایک آئین بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے۔ اس کو سبوتاژ کرنے کی ابھی کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ اور آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے فل کورٹ بینچ بنا دیا، اور فل کورٹ میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو معاملات تھے، جیسے لوگوں کو بروقت انصاف دینا، جیسے کہ جتنی بھی درخواستیں ہوں گی، جتنے بھی کیسز ہوں گے، سب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوں گے، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ہو۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے آج یہ کہہ دی کہ جتنے بھی چیمبرز ہوں گے، جتنے چیمبرز میں یا جتنی عدالتوں میں کیس چلیں گے، سب کے سب لائیو سٹریمنگ چلیں گے اور لائیو چلیں گے، اور یہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوگا۔ دونوں پارٹی رضامند ہے، لائیو چلے گا، اور لائیو لوگ بھی دیکھیں گے کیس کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کیسے میرٹ پہ ہوتے ہیں یا ان میرٹ۔ اور اس طرح یہ بھی ایک قانون میں اور جوڈیشری کی تاریخ میں ایک یہ بھی باب رقم ہوگا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا، کوئی بھی ایسی کوئی ایسا کیس ہوگا جو سنا جا رہا ہوگا، اور لائیو پوری دنیا میں، پاکستان میں، آل ورلڈ میں سب لوگ اس کو سن رہے ہوں گے، ان کے دلائل، جتنے بھی جسٹس بیٹھے ہوں گے ان کی گفتگو، تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے کہ میرٹ پر نہیں ہوا۔ ابھی جو بند کمروں کے جو فیصلے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا، اس کو جیسے پہلے نکال دیا جاتا تھا، کبھی کسی کے اوپر غداری کے لگا کر، کبھی کسی کے اوپر کرپشن کے لگا کر، کبھی کسی کے اوپر کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دے سکتے تھے، نہیں لی۔ آج رشیا کی پارلیمنٹ کی سپیکر جو کہ پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے پاکستان میں آ کر پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اور 35 ملکوں کے پارلیمنٹیرینز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور جن ملکوں کے موجود نہیں ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان میں اس پارلیمنٹ کے سیشن میں شریک ہوئے۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک عزت اور تکریم کی بات ہے کہ اب پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا میں سے یہ پاکستان کو چنا ہے کہ پاکستان کی طرح ابھی لوگ مائل ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت کو جو بریک تھرو ملا، پاکستان کو جو ایک کک ملی ہے، اور جو اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو عزت و تکریم ملی ہے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج جتنے بھی کنٹریز ہیں ایشیا میں، یورپ میں، جہاں بھی ہیں، وہ پاکستان کو ابھی وہ عزت دینا شروع کر دی ہے۔ جو اس سے پہلے معاملہ خراب ہوا تھا، ابھی وہ معاملہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر اکیلا نہیں ہے، پاکستان معاشی محاذ پر اکیلا نہیں ہے، پاکستان کا ساتھ دینے والا بھی بہت آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور ابھرتی ہوئی معاشی منڈی کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج میاں محمد نواز شریف جو کہ لندن سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، امریکہ سے روانہ ہونے کے وقت ایک صحافی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ میاں صاحب آپ پاکستان کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انشاءاللہ درست ہمت کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 5-6 دن میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ اور کچھ ایسے سوال تھے جو میاں صاحب نے کہا کہ آپ پاکستان میں آ کر میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دوں گا۔ کچھ دن وہ امریکہ میں گزاریں گے، امریکہ سے واپس لندن آئیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں واپس آ جائیں گے۔ یہ بابسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اور کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کل سعودی عرب جا رہے ہیں۔ وہاں پر جدہ میں وہ بزنس مینوں کی میٹنگ میں، جہاں پہ پورے UAE کے، سعودی کے، عرب کنٹری کے جتنے بھی بزنس مین وہاں پر موجود ہوں گے، وہاں پر سرمایہ کاری کے معاملے میں، وہاں پر بزنس اپ گریڈیشن کے بارے میں ان سے بات کی جائے گی، اور وہاں پر شہزادہ سلیمان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی جو کہ ولی عہد سعودی عرب ہے۔ اور یہ ایک ملاقات نہیں،
اس ملاقات میں جو یادداشتیں جن پر سائن کیے گئے تھے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی شکل میں ہوں، پاکستان میں ہر اس معاملے میں، سکولز، ہر سسٹم میں، جیسے کہ ہر ایک ڈومین میں، ہر ایک سسٹم میں جو سعودی عرب نے اس سے پہلے بات کی تھی، معاہدے کیے تھے، ان کے اوپر یادداشت پر سائن کیے تھے، وہ ابھی پاکستان میں کام ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کے بعد یہ قطر کا بھی دورہ کریں گے اور قطر میں جا کر ان سے بھی اسی معاملے پر، معیشت پر اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی محنت، لگن اور ان کی انتھک کوشش کے ساتھ پاکستان اس وقت پٹری پر چڑھ چکا ہے۔ پاکستان میں عنقریب چند دنوں میں سود کو ایک دم نیچے لے کے جایا جائے گا، اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے بینکوں کا وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ اس سے پاکستان بہت زیادہ مستفید ہوگا، بزنس بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، مہنگائی میں کمی آئے گی اور پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ اور آج فواد چودھری صاحب، ان کے بھائی فیصل چودھری اور پی ٹی آئی کے وکیل، جن کا کل آپ نے سنا تھا سلیمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ان کی بہت زیادہ چپکلش ہوئی تھی، انہوں نے شو کا نوٹس دیا، ان کو پارٹی سے نکال دیا، واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا۔ آج انہوں نے کیا کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری اور سلیمان اکرم راجہ کی صلح کروا دی، اور فیصل چودھری صاحب سے کہا کہ آپ جو پارٹی کے جو اندر معاملات ہیں ان میں تعاون کریں اور خوش سلوکی سے لے کر آگے چلیں، اور فواد چودھری صاحب سے بھی وہ کہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھو کہ نہ تسی اینا تڑکا لاؤ، کیونکہ فواد چودھری ایک ایسا بندہ کہ جڑا انہاں دی اندر تک ہر چیز جانتا ہے، انہاں دی اچھی بیچی جانتا ہے، یقین ہے کیونکہ سپوکن پرسن رہا وزیر اعظم دا۔ اس واسطے فواد چودھری صاحب نو ہر چیز دا پتہ ہے اور وہ پورا تڑکا لانا جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ وزیر اعظم دے معاملے خصوصی بھی رہے، سپوکن پرسن بھی رہے، اس واسطے انہوں کو ہر ہنر ہے، ہر گورے۔ اور آج فواد چودھری صاحب نے بھی وش یو گڈ لک کا ایک ٹویٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی خان صاحب، جس طرح آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی صرف ان میں نہیں ہے، یہ یہاں بھی ہے، پاکستان میں ان کے اندر پوری پارٹی کے اندر ایسا معاملہ بن چکا ہے، اور ملک سے باہر بھی ایسے ہی معاملہ چل رہے ہیں ان کے، اور یہ خود آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ جیسے جس سے پہلے ایک کو نکال دیا پھر رکھ لیا، پھر ایک کو نکال دیا پھر رکھ لیا، ان کی لڑائیاں جھگڑے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اور ایوب کھوسا صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا ان کی بھی بات سن لے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو پارٹی کی چیئرمین بنا دیں تاکہ پارٹی کا کنٹرول بشرا بی بی سنبھالیں، تاکہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہم تو ساری زندگی نون لیگ کے اوپر ایک بات کرتے تھے کہ یہ تو مروسی سیاست کرتے ہیں کہ سارے اپنے گھر دے جی واڑ کے بیٹھے ہیں، دوسرے بندے موقع ہی نہیں دیندے۔ اگر انج دا ہی معاملہ ہویا تو ساڈے جی بھی کام شروع ہو گیا تو اسی کہڑے پاس جاواں، کس منہ نال لوکاں نال گل کران گے۔ تو یہی بات ہے کہ ابھی یہ کس طرف جائیں گے، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ سیاست کس رخ پہ جاتی ہے، اور یہ معاملات ان کے کس حد تک یہ آگے چلتے ہیں اور یہ کیسے چلاتے ہیں۔ تو اگلی خبروں تک، اگلی نیوز تک ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔